वअला रसूलिहिल करीम। इस दुनिया के अंदर अल्लाह का अपना एक गैबी निज़ाम है जो हमें बज़ाहिर आँखों से नज़र नहीं आता, लेकिन ये पक्की बात है कि हम सब उसी निज़ाम के तहत चल रहे हैं। कोई भी हम में से अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। न किसी को अपनी मर्ज़ी वाला खाना मिलता है, न किसी को अपनी मर्ज़ी वाली सवारी मिलती है, न किसी को अपनी मर्ज़ी वाला कपड़ा मिलता है। वरना यूँ तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी में सवारी पता नहीं क्या क्या चाहता है, खाना पता नहीं रोज़ाना कैसा कैसा चाहता है, घर मकान कोठी बंगला पता नहीं कैसा चाहता है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे पास पता नहीं कितना दौलत हो, कितना पैसे हों, लेकिन हर बंदे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि हर बंदा अल्लाह ताला के उस निज़ाम के तहत मजबूरी में उसी की पाबंदी में चल रहा है। जैसे सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तुलू हो रहा है, चाँद है, सितारे हैं, रात है, दिन है, सर्दी है, गर्मी है, किसी का दुनिया में पैदा होना है, किसी का मरना है, किसी का बीमार होना है, किसी का तंदुरुस्त होना है। इन चीज़ों में बंदा अपनी मर्ज़ी, अब हम सारे चाहें कि आज दिन ग़ुरूब न हो तो क्या नहीं होगा, हम सारे चाहें कि आज रात ना आए तो क्या नहीं होगी, हम सारे चाहें कि हम में से कोई बीमार न हो तो फिर भी नहीं होगा, हम सारे चाहें कि कोई न मरे तो फिर नहीं मरेगा, चाहे सारे चाहें नहीं मरेगा फिर भी अपने वक्त पर मरेगा। हम सारे चाहें बीमार ना हों तब भी बीमार अपने वक्त पर जिसको लिखा है अल्लाह ने तकदीर में उसने होना है। तो जब ये चीज़ें हमें समझ आती हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बाकी हमारे मामलात जिनमें बज़ाहिर हम समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, हमारा इख्तियार है, उनमें भी हमारा इख्तियार नहीं है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला के पास जब कोई मुरीद होने के लिए आता तो आप उनको कहते कि तुम मेरे पास कुछ दिन रहो, अगर तुम्हारे मुक़द्दर में मेरे यहाँ इल्म बातिन, तुम्हारी इस्लाह, नूर निस्बत लिखा होगा तो तुम्हारी दिल यहाँ लग जाएगी, मेरे साथ तुम्हारी मुनासबत पैदा हो जाएगी। और अगर तुम्हारे लिए मेरे यहाँ नूर निस्बत का हिस्सा इस्लाह नहीं लिखी होगी तो तुम्हारी तबीयत यहाँ नहीं लगेगी, तुम्हारी मेरे साथ मुनासबत पैदा नहीं होगी, फिर तुम यहाँ से चले जाना, जहाँ तुम्हारा अल्लाह ने मुक़द्दर लिखा होगा वहीं से तुम्हें मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बातनी इल्म का ये मसला है, रूहानी इल्म का ये मसला है, जिसको पीरी मुरीदी नूर निस्बत कहते हैं, उसका ये मसला है, तो ज़हरी इल्म का भी बिल्कुल यही मसला है कि मैंने इल्म किस उस्ताद से हासिल करना है अब मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी तरफ से समझता हूँ कि मैं फ़लाँ मदरसे में जाके फ़लाँ उस्ताद से पढ़ूँगा, फ़लाँ मदरसे में जाके फ़लाँ उस्ताद से पढ़ूँगा, लेकिन अगर मेरा वहाँ नसीब नहीं लिखा, उनसे इल्म ज़हरी का हासिल करना मेरे लिए नहीं लिखा, तो कोई ऐसा बहाना बन जाएगा कि मैं वहाँ नहीं रह सकूँगा, और जहाँ लिखा होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ये जाए कि मेरी ख्वाहिश मेरे ख़्याल में न हो। तो ये जो मदरसों का तब्दील होना होता है तालिब इल्मों का, बज़ाहिर तो हम समझते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ये अपनी ख्वाहिश से, कभी यहाँ हैं कभी वहाँ हैं कभी वहाँ हैं, लेकिन असल में ये अल्लाह का एक गैबी निज़ाम है जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये तय है कि इसने कितना पानी कहाँ का पीना है, कितने सांस कौन सी फ़िज़ा में लेने हैं, कितना खाना कहाँ का खाना है, कितना नमाज़ें इसने कहाँ पढ़नी हैं, और कितना इल्म ज़हरी इसने किस उस्ताद से हासिल करना है। ये अल्लाह के यहाँ मुक़द्दर है, हमें इल्म नहीं है। चूँकि हमें पता नहीं है इसलिए हम समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहे। अगर अपनी मर्ज़ी कर रहे होते तो किसकी मर्ज़ी चाहती है कि मैं दाल खाऊं, वो तो कहता रोज़ाना मैं ये खाऊं। अपनी मर्ज़ी अगर होती, अगर अपनी मर्ज़ी होती तो कौन कहता कि मैं ये कपड़ा पहनूं, वो तो कहता इससे फ़लाँ आला औला पत्नी बेहतर कितना
ہزاروں لاکھوں والے کپڑے سوٹ موجود ہیں میں وہ پہنوں؟ کس کا جی چاہتا کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہ ہو، میرے پاس کار نہ ہو، میرے پاس اچھی گاڑی نہ ہو؟ ہر بندہ کہتا ہو۔ کس کا جی چاہتا کہ میں ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہوں یا اس کچے علاقے میں رہوں؟ وہ کہتا میں تو ڈیفنس میں رہوں، میں تو فلاں کالونی میں رہوں، میں تو فلاں میں رہوں۔ پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہوتی بندے کی۔ تو اس لیے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ جیسے سورج چاند چل رہا ہے، رات دن کا نظام چل رہا ہے، بالکل ہمارا جو ظاہری نظام ہے وہ بھی اسی کے مطابق، اسی کے تابع، اسی کی پابندی میں چل رہا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایمان مفصل جو ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس میں والقدر خیرہ وشرہ یہ اس کے اندر درج ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن کو ایمانیات کہتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے تقدیر۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، اگر اپنی مرضی کی ہوتی تو ہر ایک کہتا میں سب سے خوبصورت میں ہوں، لیکن کوئی بندہ اپنی مرضی والی اپنی شکل بنا سکتا ہے؟ کسی کی قد چھوٹی ہے، کسی کی قد بڑی ہے، کیا کوئی بندہ چھوٹی قد والا اپنی قد بڑی کر سکتا ہے؟ بڑی والا اپنی قد چھوٹی کر سکتا ہے؟ کسی کو اللہ نے موٹا بنایا، کسی کو پتلا بنایا، کوئی اپنے آپ کو موٹا پتلا کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو چٹا گورا کالا کوئی رنگ اپنی مرضی کا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے پابند ہیں، اور تقدیر پر راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ تقدیر پر راضی نہیں رہتا، ناراض ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ فعال لما یرید کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سارا کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو پھر اگر میں کہتا ہوں یوں ہوا، یوں کیوں نہیں ہوا، یوں اس نے کیوں کیا، فلاں کیا، اگر میں یوں کرتا ہوں تو پھر میرا اعتراض کس پر جائے گا؟ تقدیر پر جائے گا، اور تقدیر پر جس کو اعتراض ہو وہ مسلمان رہتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس کا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ ہاں، میری اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنی دانست تک، اپنے علم تک، اپنی کوشش تک، اپنے ارادے تک خیر کی کوشش کرنی ہے۔ کس کی کوشش کرنی ہے؟ خیر اور بھلائی کی کوشش کرنی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ ہمیشہ کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہنا، نہیں سوچنا، نہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ چاہت ہماری یہی ہو، ارادہ ہمارا یہی ہو، نیت ہماری یہی ہو کہ اللہ کرے ہمارے وجود سے خیر نکلے، ہماری زبان سے خیر نکلے، ہماری آنکھوں سے خیر نکلے، ہمارے کانوں سے خیر نکلے، ہمارے پاؤں سے خیر نکلے، کوئی شر کی بات، بری بات، گندی بات، خلاف شریعت بات، نقصان والی بات، گناہ والی بات وہ نہ ہو۔ یہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ ہم مکلف اسی کے ہیں، ہمارے ذمے یہ کام ہے۔ باقی ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا ہے، وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہے، ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے۔ کوئی بندہ کچھ بھی چاہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے، جو میرے اللہ کی طرف سے طے ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہی ہوگا۔ تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے ایسا کر کے دکھانا اور رہنا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھیں، یہ جو میں نے تقدیر کی بات کی ہے اس پر تو ایمان ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، اگر اس پر ایمان نہ ہو تو پھر بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ ایمانیات میں سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر ہم میں سے اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے سارے جھگڑے اسی بنا پر ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، رشتہ داروں میں، کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان ہوتا تو کسی کے ساتھ پھڈا نہ ہوتا ہمارا۔ اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے آ کر کے کافرے والوں نے نکالا، پھر انہوں نے کہا اچھا تم نے نکال لیا، یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام تھا، یہ تو ہم سے بھاگ گیا تھا، یہ نہیں کہا ہمارا بھائی ہے، ہم نے خود ڈالا ہے۔
کہتے نہیں یہ ہمارا غلام تھا بھگوڑا، اس نے آ کے خود کنویں میں چھلانگ لگائی، یہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، مرنا چاہتا تھا، تم نے زندہ نکال لیا، اب ہم اس کو نہیں رکھتے، اب اس کو تم ہم سے خرید لو، جتنے پیسے تمہارا جی چاہے تم دے دو۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ چند ٹکوں میں اس کو بیچ دیا، سکے بھائی کو۔ اور بھائی ابھی کیا معصوم بچہ تھا، ابھی کوئی اس کا گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کو لات نہیں ماری، ہاتھ نہیں مارا، مکہ نہیں مارا، کسی کو گالیاں نہیں دیں، کچھ بھی نہیں۔ اور حسین اتنا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے جتنا حسن دیا ہے، اس ساری کائنات کے حسن میں اس کے مقابلے میں آدھا حسن اللہ نے پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ حسین اتنا زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک مصر کے لوگ حسین ہیں، آج تک بھی حسن میں پوری دنیا میں مصر اول نمبر پر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن مصر میں چل رہا ہے۔ لیکن جس وقت یہی بھائی جس وقت بھکاری بن کے آئے کھڑے ہیں، اور یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ خود وقت کا بادشاہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بھکاری بن کے، وہ منگتے بن کے آئے کھڑے ہیں، تعارف ہوگا، اچھا تم وہی ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا؟ ہاں جی وہی ہیں۔ اچھا تم وہی ہو جنہوں نے مجھے قافلے والوں کے ہاتھوں ٹکوں میں بیچ دیا تھا؟ ہاں جی وہی ہیں۔ اچھا تم وہی ہو جنہوں نے اپنے ابو کو بھی، میرے ابو کو بھی جھوٹ بولا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے؟ تم وہی ہو جو میری جھوٹی قمیص کو خون لگا کر کے کسی اور جانور کا میرے ابو کے پاس لے گئے تھے کہ دیکھو جی خون ہے، یہ دیکھو یہ خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کی قمیص ہم اٹھا کے لے آئے ہیں، اور ابو رو رو کے بیچارہ نبینا ہو گیا تھا؟ تم وہی ہو؟ ہاں جی وہی ہیں۔ اب اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تم سے کوئی بدلہ اور انتقام نہ لے۔ اور آگے فرمایا قرآن میں، سورہ یوسف کے اندر ہے کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ذرا غور کیجیے، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ میری تقدیر میں تھا، کنویں میں جانا میری تقدیر میں تھا، قافلے والوں کا نکالنا میری تقدیر میں تھا، مصر کے بازار میں بکنا میری تقدیر میں تھا، ابو کا رونا میری تقدیر میں تھا، یہ سارے معاملے تقدیر میں تھے، لہٰذا کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ اور ہم اگر یہی سوچ لیں کہ بھی یہ معاملہ جو اس نے کیا، اس نے کیا، بھائی نے کیا، رشتہ دار نے کیا، یہ بھی کیا تھا؟ تقدیر میں تھا، تو پھر عدالت میں، کچہریوں میں، وکیلوں کے پاس جا کر کے جھوٹی چاہتے ہیں، قسمیں، جھوٹے دعوے کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہی ہوگا کہ اس بھائی نے میری دیوار گرا دی، تقدیر میں تھا، اس بھائی نے میرے بچے کو مارا، تقدیر میں تھا، اس بھائی نے یہ کہ تقدیر میں تھا، بھی تقدیر میں تھا تو مسئلہ ہی ختم۔ چونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس لیے آئے دن آپس میں پھڈے ہیں، اور پھی ہوڑی بب بھوڑک، عدالتوں میں، کچہریوں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، جھوٹ بول فلاں فلاں۔ یہ ساری خرابی یہاں سے ہے، اور یہ بنیاد ہے، ہماری بیس ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تقدیر پر ایمان، جس کا جہاں علم ظہری کا بھی حصہ لکھا ہے اس نے وہاں جانا ہے، جہاں روٹی پانی کھانا پینا لکھا ہے وہاں اس نے جانا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فضل الرحمان کہتا ہے جی بچے زیادہ ہو گئے لہٰذا داخلہ بند کر دو، جس نے یہاں کھانا ہے تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا، میرا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور جس کا کھانا نہیں لکھا وہ آج چلا جائے، تم سارے اٹھ کے اس کے پاؤں پکڑ لو، تم اس کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا یہاں سے حصہ ختم۔ تو جب یہ تقدیر ہے یار، پھر خواہ کے لیے پتہ نہیں کیا۔ اللہ جس بندے کو بھیجتا ہے اس کا روزی ساتھ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ 12ویں سپارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ 12ویں سپارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو، دنیا میں کوئی جاندار، کیڑا مکوڑا، پرندہ، جانور، درندہ، کوئی بھی ہے، کتا بلّا، کوئی جانور بھی ہے، فرمایا رزقها علی اللہ، اس کا رزق میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو روزی دینے والے؟ تم رزق کسی کو کھلانے والے کون ہوتے ہو؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا۔ کوئی ایک بھوکا نہیں سوتا، یہاں نہیں کھائے گا، کسی اور جگہ پر کھائے گا، کسی اور جگہ پر کھائے گا، جہاں اس کا مقدر لکھا ہوگا وہاں سے کھائے گا، یہاں لکھا ہے تو یہاں کھائے گا۔ کئی دفعہ روٹی میرے سامنے آئی، گھر والوں نے بھیجی میرے لیے، لیکن اسی وقت کوئی مہمان آ گیا، میں نے اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ساری کھائی اس دوسرے بندے نے، جس کا خیال وہاں و گمان بھی
نہیں تھا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں روٹی پکائی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن اچانک مہمان آ گیا، خبر گئی، لو جی جو روٹی پکی ہے فوراً دے دو، اٹھا کے دے نہیں دیتے؟ کس لیے پکائی تھی؟ اپنے لیے، بچوں کے لیے، لیکن ملی کس کو ہے؟ جس کے وہم و گمان ہمارے خیال میں نہیں تھا، اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی، ملی ہے، تو تم روک سکتے ہو؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ پڑھنے کے لیے بھی میں استاد سے مولانا موسیٰ صاحب سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوہڑ والے، جہاں میں نے 7 سال کتابیں پڑھی ہیں، استاد سے فرماتے تھے طالب آیا 1 رحمت، طالب گیا 100 رحمت۔ میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا آپ کو یہ جملہ۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں، مجھے طالب کے جانے پر بالکل تکلیف نہیں ہوتی، ذرے بھی نہیں ہوتی۔ ہاں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیچارہ علم سے محروم ہو جائے۔ اگر یہاں نہ پڑھے کسی اور جگہ پر پڑھے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ بچہ چھوڑ گیا، وہ بچہ چھوڑ گیا، وہ بچہ چھوڑ گیا۔ اس لیے ایک تو تقدیر کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب آیا تو 1 رحمت، طالب گیا تو 100 رحمت، مسئلہ ہی ختم۔ ایک دفعہ بوہڑ کے اندر ہمارے مدرسے میں وہاں طالب علموں نے کوئی ایسی غلطی کی، ساروں نے، رات کو کوئی استاد نہیں تھے مدرسے میں، تو آپس میں کوئی کھیلتے رہے، گیند پتہ نہیں کیا چیز، کوئی نقصان کر دیا۔ تو صبح استاد جی آئے، پتہ چلا استاد جی نے سب کی ایسی تیسی پھیری۔ تھے ہم سارے کیسرانی، تو سب نے کہا نہیں پڑھتے، چلو جی ٹھیک ہے نہیں پڑھتے۔ سب نے سامان اٹھایا، مدرسے سے نکل کے روڈ کے اوپر جا کے، ایک پل ہے اب تک بھی ہے، وہاں جا کے سارے بیٹھ گئے۔ گاڑی آئے گی، اس وقت گاڑیاں کوئی کم چلتی تھیں، بس آئے گی، سارے جائیں گے توسا، جائیں گے گھر۔ اب وہ جو محلے والوں کو پتہ چلا، سارے طالب جا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک گیا منت کرنے، دوسرا گیا منت کرنے، تیسرا گیا منت کرنے۔ اب طالب اپنی جگہ پر اکڑے بیٹھے ہوں، ہمیں استاد نے مارا ہے، ہم نہیں جاتے۔ جو مولوی صاحب کے پاس ہے، استاد جی کے پاس، استاد جی خبردار کوئی میرے پاس آیا تو قطعاً نہیں ان کو منت کرنی۔ جس کا پڑھنا کھانا یہاں لکھا ہے وہ رہے گا، اس کا باپ بھی یہاں رہے گا، وہ جا سکتا نہیں، اور جس کا نہیں لکھا تمہارا باپ بھی اس کو رہا سکتا نہیں، مسئلہ ختم۔ اور پھر سارے کے سارے رہے، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ تو اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اور یہی فیصلہ اللہ پر چھوڑنے کا طریقہ ہے۔ یہ بچہ ہے، اللہ سے یہی دعا کرے، یا اللہ جہاں میرے لیے خیر لکھی ہے، جہاں میرے لیے علم نافع لکھا ہے، جہاں میرے لیے تقوی طہارت لکھی ہے، جہاں میرے لیے سنتوں بھری زندگی لکھی ہے، تو یا اللہ میری رہنمائی فرما، میرے دل میں وہی ڈال دے، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ دوسرا تیسرا ہر بچہ یہی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کو منت کر کے، کسی کو کوشش کر کے بھگانا یہ بھی غلط ہے، اور کسی کو لانا یہ بھی غلط ہے۔ بس اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے جس کا نصیب، جس کا مقدر جہاں لکھا وہاں ہے، لیکن جہاں بھی رہنا ہے، رہنا شریعت کے لیے ہے، رہنا دین کے لیے ہے، رہنا اللہ کے لیے ہے، رہنا علم دین، علم نافع کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ زندگی کا نصب العین بنا لیجئے۔ اب جب ہم توسا شریف میں پڑھتے تھے بوہڑ میں، تو ہمارے خیال میں تھا کہ ہم فیصل آباد جا کے پڑھیں گے، اور استاد جی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو پتہ نہیں کیسے ہمیں امدادیہ میں اللہ نے پہنچا دیا۔ پھر امدادیہ پڑھتے ہوئے خیال تھا کہ میں کراچی جا کے پڑھوں گا، اب میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا، میں کراچی پہنچ گیا پڑھنے کے لیے۔ اب یہ باتیں کو وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ پڑھانا شروع کیا تو کس مدرسے میں پڑھانا، کہاں لکھا ہے، کوئی پتہ تھا؟ پڑھانے کی میری بات امدادیہ میں ہو گئی، استاد جی نے خود کہہ دیا کہ بھی آپ نے امدادیہ پڑھانا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پڑھا رہا تھا میں فاروق اعظم میں۔ یہ تقدیر کے مسئلے ہیں، اس میں انسان کبھی کسی کا قصور نہ سمجھے اور نہ کوئی تکلیف ہو، بلکہ یہی سمجھے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ لیکن زندگی گزارنے کے جو آداب اللہ نے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، شریعت نے بتلائے ہیں، طالب علمی کے جو آداب بتلائے ہیں، جہاں بھی رہنا ہے اس کی رعایت کر کے رہنا ہے بس۔ چاہے جہاں رہنا ہے تب بھی طالب علمی کے آداب کے ساتھ رہنا ہے، کسی اور مدرسے میں رہنا ہے تب بھی طالب علمی کے آداب کے ساتھ رہنا ہے۔ الدین کلہ ادب، سارے کا سارا دین کیا ہے؟ ادب کا نام ہے۔ ماں باپ کا ادب، استاذ کا ادب، کتاب کا ادب، ساتھی کا ادب، تپائی کا ادب، اس جگہ کا ادب جہاں بیٹھ کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس عمارت کا ادب جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں،
اس پنکھے اور بلب کا ادب جو ہمارے لیے علم حاصل کرنے میں آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پنکھا چل رہا ہو آسانی ہوتی ہے، بلب چل رہا ہو روشنی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، پر یہ چیزیں ہمارے علم کے ذریعے ہیں۔ اور دین ہمارا یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ جیسے ہم نے خود علم کا ادب کرنا ہے، جتنی چیزیں علم کا ذریعہ ہیں ان سب کا بھی ہم نے ادب کرنا ہے۔ کراچی میں مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اب فوت ہو گئے۔ اب جامعۃ الرشید کے نام سے ان کی یاد میں مدرسہ، یہ بعد میں بنا ہے، مجھ سے زندگی میں نہیں تھا، ان کی نام سے یہ منسوب ہے مدرسہ جامعۃ الرشید، جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہے۔ ان کا چھوٹا سا، ہماری اس مسجد اتنا سارا بڑی مشکل ہو گیا، دارالفتاح تھا چھوٹا سا، زندگی ساری اسی میں گزاری تھی۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، جن کی احسن الفتاویٰ کے نام سے 6 جلدوں میں کتاب ہے۔ ان کے ہاں جب داخلہ ہوتا مدرسے میں، سال کے بعد داخلہ ہوتا، جیسے ہمارا آج کا دن ہے، تو ویسے طالب علم کو اپنے مدرسے کے طریقہ کار آداب بتلاتے کہ یہاں رہنے کا یہ طریقہ ہے۔ مفتی بن رہے تھے ہم، میرے ساتھ مفتی خالد صاحب بھی تھے، کہ جو ٹی بی کا اسرانی والے مفتی خالد عبد الرحمن خالد، ہم دونوں تھے، باقی لوگ اور بھی تھے۔ تو وہاں جو آداب بیان کیے، انہوں نے کہا کہ یہاں جھاڑو پورے دارالفتاح کا باری باری تم طالب علموں نے دینا ہوگا، جو مفتی بننے کے لیے آئے ہو، دوسروں نہیں، قرآن والوں نہیں، جو تم مفتی بننے آئے ہو، پورے دارالفتاح کا جھاڑو تم نے باریاں مقرر ہو جائیں گے ہفتے میں، تو مفتیوں نے دینا ہوگا، اور جھاڑو دن کو دینا ہوگا، رات کو دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جھاڑو دینا ہوگا اور دن کو دینا ہوگا، رات کو دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر سامنے روڈ تھا، روڈ سے پرلی طرف خالی جگہ تھی، کوڑا وہاں پھینکنا ہوگا، وہ بھی دن کو پھینکنا ہوگا، رات کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور روٹی ہوٹل سے لیتے تھے ساری کلاس کی، لیکن سالن خود پکانا ہوگا باری باری، سب سیکھ جاؤ۔ کھیلنے کے لیے وہاں فٹ بال کا انتظام تھا، اس گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلی جائے گی، اور سب کو کھیلنی پڑے گی۔ کوئی صوفی ووفی یہ نہ کہے کہ میں پیر ہوں، بزرگ ہوں، نیک ہوں، صوفی ہوں، عالم ہوں، میں نہیں کھیلوں گا، سب کو کھیلنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی پڑھائی میں بالکل ٹھیک ہوا، بہترین ہوا، لیکن کھیل میں سست پایا گیا، ہم اسے نکال دیں گے، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکے گا۔ اور شریعت کی پابندی کتنا تھی کہ مسجد کے اندر جو صفیں بچھانے کی ہیں یہ الگ ہیں، اگر نمازی بڑھ گئے باہر گلی میں، روڈ میں باہر صفیں بچھانی پڑیں گی، وہ الگ رکھی ہوئی تھی۔ وہ باہر والی صف اندر نہیں، اندر والی صف باہر نہیں بچھا سکتے۔ مسجد کے اندر پانی کولر، وہ پانی پینے والا، ٹھنڈا پانی پینے والا لگا ہوا تھا، واٹر کولر، اس کا پانی مسجد کے اندر پینے کے لیے ہے، گلاس بھر کے باہر نہیں جا سکتے پینے کے لیے، ناجائز ہے۔ اتنا شریعت کا اہتمام اتنا تھا، ایک ایک بات سنت کے مطابق، ایک ایک بات سنت کے مطابق۔ اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ مفتی صاحب کراچی میں بیٹھے تھے اور طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی، تو ساری دنیا کہتی تھی کہ کراچی میں بیٹھا ہو وہ درویش طالبان کی 5 سال کی حکومت چلا رہا ہے۔ کنال 1.5 کنال کی دارالفتاح میں بیٹھا تھا، یہ اس کا۔ اور اس کے مرنے کے بعد اسلام اخبار، ہفت روزہ ضرب مومن اخبار، جامعۃ الرشید، اور اب الغزالی یونیورسٹی بن گئی ہے، وہ یہ سارے مفتی رشید احمد صاحب کا فیض ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ اصل چیز ہے، آپ جب شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اللہ آپ کو خیر کا چشمہ بنا دیں گے، آپ سے خیر پھوٹے گی، خیر نکلے گی اور پوری دنیا میں پہنچے گی۔ اور اگر آپ کسی اور نظام میں محنت کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ دھکے کھاتے رہیں گے ساری زندگی۔ اس لیے مفتی صاحب نے جب ہمیں وہ سارے آداب بتلائے داخلے کے، پھر فرمایا اب اٹھو، جا کے وضو کرو، وضو کر کے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر جس کا جی چاہے میری طرف آنا داخلے کے لیے، نہیں تو وہ دروازہ کھلا پڑا ہے، پھر ادھر چلے جانا۔ بالکل صاف بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جا کے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، نفل پڑھنے اللہ سے دعا مانگو، اگر تمہارے دل میں خیر کی بات ہے کہ ادھر داخلہ لینا ہے تو ادھر چلے آنا میرے پاس، نہیں تو پھر وہاں سے دعا مانگتے ہی نفل پڑھنے کے بعد بہر وہ دروازہ کھلا پڑا ہے، وہاں سے چلے جانا جہاں سے آئے ہو، اجازت ہے میری طرف سے۔ کتنا صاف ستھرا نظام ہے،
کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، تو کیوں نہیں پڑھنے کے لیے آیا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں پڑھتا، تو فلاں کیوں نہیں کرتا، بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدیر پر ایمان ہے، جس کا یہاں کھانا پینا پڑھنا لکھا ہے وہ رہے گا، چاہے وہ بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکے گا، اور جس کا نہیں لکھا اس کو ہم سارے الٹے لٹک کے زور لگا لیں، اس کو یہاں ہم رکھ نہیں سکتے۔ ایسا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی یقین ایمان ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آج ہماری انشاءاللہ تقریب ہوگی، جسے میں نے صبح بھی اعلان کیا ہے، بزرگ تشریف لائیں گے اور علماء بھی انشاءاللہ آئیں گے، کچھ احباب دوست جو بھی نصیب میں ہوگا۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے آپ کے فائدے کے لیے بتائی ہے۔ ہمارے اس مہنگائی کے دور میں ماں باپ بھی تھک جاتے ہیں بچوں سے، سمجھے؟ اس مہنگائی کے دور آٹا کتنا مہنگا ہے پتہ ہے، اور باقی چیزیں ہر چیز مہنگی ہے، لیکن مدرسوں والے الحمدللہ دوسروں کے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر کے پیار کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب فرض کرو 2 موڑ کا ہمارا مدرسہ ہے، اب 2 3 4 5 جو بھی انتظامیہ ہے، سینکڑوں بچوں کو سنبھالنا، ایک ایک کی بات سننا، ایک ایک کی گھر والوں کی بات سننا، کسی کے باپ کا فون آ جاتا ہے، کسی کے چاچے کا، کسی کے مامے کا، کسی کے نانے کا، کسی کے کسی اور تعلق دار کا، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کوتاہیاں بتلاتا ہے، کوئی شکایتیں لگاتا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، سب کی چلا کر کے پھر بھی اپنے بچوں کی طرح ان کو دسترخوان بٹھا کے کھلانا ہے، باورچی ہے نہیں ہے، طالب علم تو فکر نہیں ہے نا کہاں سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مدرسوں والے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ جو بچے یہاں ہوں گے وہ ہماری اولاد کی طرح ہیں۔ پچھلے سال بھی جو رہے ہیں، کوئی ایک انشاءاللہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے اپنے بیٹوں میں یا اپنے بھتیجوں میں اور دوسروں میں کوئی فرق کیا ہے، کسی لحاظ سے بھی، کھانے پینے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، پڑھانے کے لحاظ سے، ہر ایک ہمارے لیے اب ہمارا روحانی بیٹا ہے۔ اس کا جو بھی حق ہے وہ ادا کرنا، اور اس کو صحیح معنوں میں تعلیم اور صحیح معنوں میں تربیت کی بات اور سنت کا ذوق، میری اصل جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جہاں جو بچہ جتنے دن رہے ہمارے پاس، کم از کم اس کے مزاج میں سنت آ جائے کہ میں ایک نبی کا امتی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہ کم از کم حضور کے امتی ہونے کا احساس دل کے اندر آ جائے۔ وہ وضو کر رہا ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ سو رہا ہو، وہ کھا رہا ہو، اس کو یہ نہ ہو کہ میں ایک جانور ہوں۔ کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، سوتے جاگتے جانور بھی ہیں، اس کو پتہ ہو کہ میں مسلمان ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ ذوق پیدا کرنا ہے۔ اس لیے پھر جب یہ ذوق ہے تو سنت کے مطابق لباس بھی ہو، سنت کے مطابق بال بھی ہوں، سنت کے مطابق رہنا سہنا بھی ہو، سنت کے مطابق سارے معاملات بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے کہہ دیں تاکہ آپ کا ذہن اس معاملے میں مطمئن ہو جائے کہ بھی ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تقدیر میں مقدر ہے وہی ہو کے رہنا ہے، ہم اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔